जन्नत बक़ैया जन्नत बक़ैया जन्नत बक़ैया जन्नत बक़ैया जन्नत बक़ैया जन्नत बक़ैया। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीअ अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आल मुहम्मद व आखिर ताबिअन लहु अला ज़ालिक अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वलअन अअदाहुम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मौजू है कि आखिर बक़ी की वीरानी कब तक ये वीरानी रहेगी, तो इस सिलसिले में चंद नुकात पर आज कोशिश करें कि गुफ्तगू करें, रोशनी डालें और देखें कि इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, या उससे पहले कि इसके असबाब क्या हैं और क्यों हमें चाहिए कि बक़ी की तामीर के लिए हम कोशा रहें, कोशिश करें, ट्राई करें, एफ़र्ट्स डालें। तो सबसे पहला सवाल ये है कि बक़ी की तामीर नौ क्यों ज़रूरी है, रिकन्स्ट्रक्शन क्यों ज़रूरी है, और क्यों हम लोग इतना उस पर ज़ोर दे रहे हैं या देना चाहिए, बल्कि जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं और ज़ोर देना चाहिए। तो इस सिलसिले में चंद बातें अभी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। जो पहला सवाल है वो ये है, तो उसका जवाब ये है कि जन्नतुल बक़ी इस्लाम की अलामत है। जन्नतुल बक़ी मज़हब तशय्युअ की अलामत नहीं है, बल्कि इस्लाम की अलामत है, इफ्तिखार इस्लाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सिर्फ शियों के लिए रसूलुल्लाह की बेटी नहीं थी, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए थी। और वहाँ रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत, वहाँ उनकी कब्रें मौजूद हैं। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की कब्र है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, उसके अलावा रसूलुल्लाह के बेटे इब्राहीम, उसके अलावा रसूलुल्लाह के चचा अब्बास, ये सब क़बूर वहाँ मौजूद हैं। तो जन्नतुल बक़ी इस्लाम की अलामत है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में पैगम्बर ने फरमाया था, फ़ातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। रसूलुल्लाह अगर सिर्फ शियों के हो तो फिर शियों को परेशान होना चाहिए, लेकिन रसूलुल्लाह सिर्फ शियों के तो नहीं, या तो फिर दुनिया आलम इस्लाम में जितने भी मुसलमान हैं सब कहते हैं भाई हमसे मतलब नहीं है, रसूलुल्लाह तो शियों के रसूल हैं, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर रसूलुल्लाह सबके रसूल हैं, बल्कि सिर्फ मुसलमानों के नहीं, आलम इंसानियत के लिए रहमतल लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रसूल हैं, तो पूरी दुनिया को इसमें कोशिश करना चाहिए कि किसी तरह रसूलुल्लाह की बेटी की कब्र, रसूलुल्लाह की बेटी का मकबरा दोबारा तामीर किया जाए, उस और एक नई शान व शौकत के साथ उसे तामीर करना चाहिए। फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को नाबूद करना गोया पैगंबर की कब्र को नाबूद करना है। मुसलमान इस बात के लिए खुश ना हो, इस बात से खुश ना हो कि वो तो जनाब ज़हरा की खाली कब्र नाबूद की गई है, उसे मिसमार किया गया, उसे तोड़ दिया गया है और गुंबद खज़रा अपनी जगह पर मौजूद है। नहीं, कभी इस गलत फहमी में मुब्तला न रहे हैं। ये ज़हरा की कब्र नहीं तोड़ी गई है, यह अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की कब्र को मिसमार नहीं किया गया है, ये रसूलुल्लाह की कब्र को, ये गुंबद खज़रा जो वहाँ मौजूद है, ये
جسمانی طور پر موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہے، ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ تاریخ میں آل سعود نے جنت البقیع کو منہدم کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد، ان کی یہ کوشش تھی کہ گنبد خضرا کو بھی شہید کریں، ان کی فوری طور پر یہ کوشش تھی، لیکن پورے عالم اسلام میں ایک ہنگامہ ہوا۔ تو ہمارا عالم اسلام سے یہی سوال ہے کہ گنبد خضرا کے لیے تو آپ نے ہنگامہ برپا کر دیا، لیکن جناب زہرا کے لیے نہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم سے جناب زہرا سے مطلب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر رسول کی بیٹی شاعر اسلام میں سے نہیں ہے تو پھر کوئی بھی چیز شاعر اسلام میں سے نہیں ہے۔ رسول کی بیٹی وہ ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہ صرف شیعہ روایت نہیں ہے، بلکہ فریقین نے اس روایت کو کثرت سے نقل کیا ہے۔ اگر یہ نہ کہیں کہ تواتر کے ساتھ ہے، کنسیکیٹیولی نریٹڈ ٹریڈیشنز ہیں، اگر وہ نہیں بھی آپ کہنا چاہیں تو کم سے کم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس قدر کثرت کے ساتھ اسے نقل کیا ہے کہ کوئی بھی اسے رد نہیں کر سکتا اگر وہ مسلمان ہے تو۔ اور قرآن کریم نے باقاعدہ اعلان کیا ہے سورہ انبیاء میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، سورہ حج میں معاف کرے گا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ تعظیم شعائر واجب ہے، تعظیم شعائر سب پر واجب ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ تو جب سارے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تعظیم شاعر کریں، تو وہ کہ جس کی تعظیم خود پیغمبر کرے، جس کی تعظیم قرآن کرے، جس کی تعظیم امیر المومنین علیہ السلام کرے، آپ سمجھ لیجئے اس ذات کی کیا ہے، اس ذات کا کیا مقام ہوگا۔ اور آپ نے ایک ضعیف حدیث کا سہارا لے کے اور ان کی قبر کو شہید کر دیا، مسمار کر دیا، اور عالم اسلام خاموش رہا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کیوں ضروری ہے کہ یاد رکھیے، جو قوم، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس میں خوب توجہ دیجیے گا، جو قوم اپنی علامتوں کی، اپنے تاریخی نشانیوں کی حفاظت نہیں کرتی ہے، وہ قوم باقی نہیں رہ سکتی ہے، اور اگر جسمانی طور پر باقی رہی بھی تو ذلیل اور رسوا ہو کے رہے گی، ذلیل اور رسوا ہو کے رہے گی۔ اسی لیے شہزادی نے خطبہ دیا تھا جب مسجد میں، جب شہزادی کو وہاں کھڑا رکھا گیا تھا مسجد میں اور ذلیل کیا گیا تھا، ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور توہین کی گئی شہزادی کی، شہزادی کھڑی رہی، اور جب اسناد کو، مدارک کو، ڈاکیومنٹس کو پیش کیا تو ان ملائین نے ڈاکیومنٹس کو چاک چاک کر دیا، پھاڑ دیا، اور وہ اسناد کی توہین کی۔ تو شہزادی نے جو خطبہ دیا، تو وہ پورا خطبہ تو دینا مقصد نہیں ہے، لیکن اس کے خالی 2-3 جملے سن لیجئے کہ کیا عجیب عجیب جملہ شہزادی نے فرمایا کہ باقیت العار، تم ابھی ہمیشہ باقیت العار، ہمیشہ ذلیل اور رسوا رہو گے، ہمیشہ کے لیے، موسومتاً بغضب اللہ، یا دوسرے نسخے میں بغضب الجبار، موسومتاً بغضب اللہ، اللہ کا غضب تمہارے پر اب مہر کر دیا گیا، ایک مہر لگا دی گئی، ہمیشہ کے لیے تم پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کا قہر تم پر نازل ہوگا، وَالشَّنَارَ الْأَبَدِ، اور ابدی رسوائی تمہارے مقدر میں ہے، ابدی رسوائی، شنار الابد، موصولتاً بنار اللہ الموقدہ التي تطلع الافئدہ، تمہیں پہنچا دیا جائے گا اس جہنم کی آگ تک کہ جو دلوں تک آئے گی، تمہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ فَبِعَيْنِ اللَّهِ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ کی آنکھوں کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، یا دوسرے لفظوں میں اللہ کی آنکھوں کے سامنے تم یہ سلوک کر رہے ہو۔ فَبِعَيْنِ اللَّهِ مَا تَفْعَلُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ای منقلب ینقلبون، یقیناً ظالم ان قریب اپنے انجام تک پہنچیں گے، انہیں خود پتہ چل جائے کہ ان کا کیا انجام ہے۔ انا ابنۃ نذیر، میں نذیر کی بیٹی ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ لکم بین یدی عذاب شدید، تمہارے سامنے، اب تمہارے آگے، تمہارے مقدر میں ہمیشہ شدید عذاب رہے گا۔ فَاعْمَلُوا، جو کرنا ہے کر لو، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی کریں گے، وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے کوشش کرنا چاہیے، ٹرائی کرنا چاہیے، ایفرٹس کرنا چاہیے، تو اب اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح اس کی طرف رغبت دلائیں، اسپیشلی جو آج کی جو ینگ جنریشن ہے، اس کو کیسے، جو ینگ جنریشن کو کیسے انکریج کرے، ان کو موٹیویٹ کرے، یا ان کو اویئر کرے، ان کو بتائیں، ان کو آگاہ کریں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں، یعنی پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایک اویئرنیس پیدا کریں، ایک آگاہی پیدا کریں۔ جو بھی ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، ہر آدمی دام درہم سخن جیسا بھی جو بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی جوان یہ نہیں سوچے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہیں ہے اس کے پاس۔ آج کا جوان تو بہت سٹرونگ ہے، بہت قوی ہے، سوشل میڈیا ہے اس کے پاس، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے۔ ہر شیعہ جوان، ہر مسلمان جوان انسٹاگرام پہ ایک فیس بک کا پیج بنائے، یا سب مل کے ایک گروہ مل کے بنائے، یا ایک جوان بنائے، کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے۔ فیس بک پہ پیج بنائے، انسٹاگرام پہ بنائے، یوٹیوب پہ چینل، ڈسکشنز، مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کرے کہ ہر آدمی جتنا اس کی کیپیسٹی ہے، جتنا اس کی صلاحیت ہے، اس اعتبار سے کمیٹیز، ٹیمز فارم کرے، ایک شہر میں، ہر ایک قریے میں، جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہے، اور بالخصوص وہ افراد، وہ لوگ، وہ انڈیویجولز کی جن کی پہنچ اچھی ہے، جن کے کانٹیکٹس اچھے ہیں، وہ الگ الگ شہروں میں، الگ الگ قریوں میں، سب جگہ، چاہے چھوٹا ہی قریہ، جہاں 2 گھر 4 گھر ہو، کوئی بات نہیں، 2 گھر ہے، 4 گھر ہے، وہاں جنت البقیع کی ایک ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے، ایک نمائندگی ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کیا کریں کہ پورے جہاں بھی، مثال کے طور پر اگر کوئی ہندوستانی ہے، پاکستانی ہے، بنگلہ دیشی ہے، سری لنکن ہے، جو بھی، اگر ایشین ہے، یا جو بھی جہاں بھی رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، ایشیا میں رہتا ہے، آسٹریلیا میں رہتا ہے، کہیں بھی رہ رہا ہو، افریقہ میں رہ رہا ہو، تو اس طرح وہ کوشش کرے کہ پہلے سب چھوٹی چھوٹی ایک کمیٹیز بنا کے پھر ایک ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پہ آئے، پھر ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد سب مل کے ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کریں، سب مل کے کوآرڈینیٹ کریں اور ریپرزنٹیشن دیں، تاکہ الگ الگ شہروں میں، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ ڈپلومیٹک چینلز جہاں بھی ہو سکے، یعنی ایک بیداری پیدا کریں۔ پوری دنیا میں اس طرح کی کمیٹیز اور اس طرح کے ٹیمز بننا چاہیے کہ پوری دنیا جانے۔ مثلا کچھ لوگ ہیں جیسے یو ایس میں، ایلینس میں، البقیع.org کے نام پہ جو کام کرتے ہیں، واقعاً ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کے ان کو سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کی تائید کریں، اور سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ عام طور سے ہم لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کو سوچتے ہیں کس طرح گرائے نیچے۔ نہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہم کو شہزادی کو جواب دینا ہے، ہر ایک کو شہزادی کو جواب دینا ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور جتنا ہو سکے آگاہی پیدا کریں۔ بلکہ یہاں ایک قدم اور ہم آگے بڑھیں گے، اور
ایز اے بزنس مین آپ کو کہتے ہیں کہ جتنی جو دنیا میں بڑی کمپنیز ہوتی ہے، جتنے بھی جو بھی دنیا کی کسی بھی کمپنی کا، انفیکٹ جو میڈیم سائز آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں تو وہ باقاعدہ پی آر ایجنسیز یا پی آر انڈیویجولز کو ہائر کرتی ہیں تاکہ ان کی بات عوام تک پہنچے، لوگوں تک پہنچے، اور پولیٹیکل پارٹیز تک پہنچے، ڈپلومیٹک چینلز تک پہنچے. وہ اپنی بات کو عوام میں لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں پہچانیں، لوگ ان کے کام سے آشنا ہوں. اسی طرح ہمیں چاہیے جو بھی اگر کر سکتا ہے تو جنت البقیع کہ اس کام کو لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ جانیں، لوگ آشنا ہوں ان سب چیزوں سے. مثال کے طور پر اگر آج شہزادی ہم سے سوال کر لیں کہ تم نے کیا کیا اور کس حد تک اس بات کو تم نے پہنچایا، کیا کیا تم نے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بلکہ آج تو ہماری یہ حالت ہے کہ اگر کوئی شہزادی کی توہین آج بھی کرتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں. اور بلکہ اگر کوئی کہتا بھی کہ دیکھیں اس نے شہزادی کی توہین کی ہے، ابھی وہ ہر ایک کا منہ ہم تھوڑی بند کرا سکتے ہیں. نہیں، ہر ایک کا منہ بند کرانا ہے، ہر ایک کا جواب دینا ہے ہمیں. اگر کوئی شہزادی کی توہین کرے، اگر ذاتی ہماری توہین ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شہزادی کی توہین کر کے کوئی چلا جائے، کوئی بھی غیرت دار شیعہ اس بات کو کبھی قبول نہیں کرے گا، چاہے اس کا سب کچھ کھو جائے. پھر تیسری چیز یہ کہ اگر یہ بقیع کی تعمیر کرنا ہے تو اس کے لیے کون سے اقدامات ہمیں لینا چاہیے. تو جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، سب سے پہلی چیز ہے کہ اویئرنیس، یعنی آگاہی، نالج. لوگوں کو پتہ تو چلے کہ جنت البقیع کیا. آج تو سوائے ہم شیعوں کے، وہ بھی سب شیعہ نہیں، چند شیعوں کے گھروں میں جنت البقیع کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، لوگ جانتے ہیں. بس اس کے علاوہ اتنی آگاہی دنیا میں نہیں ہے، لوگ نہیں جانتے ہیں. پوری دنیا کو، پہلے تو عالم اسلام میں سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہزادی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ کیا سلوک ہوا. ان کی قبر کو شہید کیا گیا. 1334 ہجری میں ان لوگوں نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد آج تک سوائے چند افراد کے سب خاموش ہیں. اور یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جب جنت البقیع کی بات آتی ہے تو عام طور سے ہم لوگ 8 شوال کو ایکٹیویٹ بہت ہو جاتے ہیں، یعنی بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں. کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہے تو وہ ایک دن اس کو یاد کرنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے سال بھر کوشش کرتے رہنا چاہیے. ایفرٹس کنٹینیوسلی ہونا چاہیے اور روز بروز اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اس لیے بہت ضروری ہے. پھر جیسا کہ عرض کیا آپ سے کہ ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں جنت البقیع نام کی کمیٹی ٹیم ہونا چاہیے جو کام کرے، جو اس کام کی نمائندگی کرے، اور ہر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو، تسبیح کے دانے کی طرح ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور ایک چیز ہے. اور پھر اس کے بعد تھرڈ چیز یہ ہے کہ میڈیا میں کانسٹنٹلی لکھتے رہیں. کانسٹنٹلی سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سیٹلائٹ میڈیا ہے، ہر طرح کے میڈیا، صرف اپنے میڈیا پر نہیں، دوسرے میڈیا پر. ایون اگر اس کے لیے پیڈ یعنی پیسہ دے کر بھی اگر کچھ کرنا ہے تو کچھ لوگ آئیں اس میں پیسہ جٹا کے دوسرے چینلز پہ بھی اس پر ڈسکشن کروائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز، یہ ایک بہت بڑی ہیریٹیج سائٹ تھی، اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. دیکھیں ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ جب طالبان افغانستان میں آئے تھے، اس سے پہلے یہ حکومت تھی، اس سے پہلے والی، تو انہوں نے بامیان کے جو بت تھے ان کو توڑ دیا، ان کو نیست و نابود کیا. پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا، اتنا ہنگامہ ہوا کہ جو بدھسٹ کنٹریز تھی وہ سب تو لگ گئی تھی، لیکن ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی سب لگ گئے کہ بہت غلط ہوا. آیا اتنے کا ہنگامہ 10% بھی، 10% بھی ہم نے کیا کہ تاکہ لوگ پتہ چلے کہ یہ غلط ہوا ہے؟ ایک ہیریٹیج سائٹ، ایک ہسٹوریکل سائٹ، رسول اللہ کی بیٹی کا مقبرہ، ائمہ معصومین علیہ السلام کے قبور، یہ سب شہید اور منہدم کیے گئے.
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی ان اللہ یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد کی آیت ہے۔ اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے نہ بدلے۔ پھر چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ جتنے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل چینلز ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو اوپن کریں، ہم ان تک پہنچیں اور لوگوں تک باتوں کو پہنچائیں، جس کی جو بھی رسائی ہو، پہنچ ہو۔ ڈپلومیٹک چینلز نہیں، آپ لکھیے، اور آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ ٹویٹر پہ آپ ٹویٹ کریے اور سب کو ٹیگ کریے اور بتائیے کہ یہ جنت البقیع یہ ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انسٹاگرام اور دوسرے جو بھی ہے، جو بھی ڈپلومیٹک چینلز ہیں، ان تک اس کو پہنچائیے، ان کو خطوط لکھیے، اور اگر فزیکل پروٹیسٹ کی ضرورت ہے تو فزیکل پروٹیسٹ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی یہ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، ان تک بات پہنچائی جائے۔ البتہ بہت ہی ڈپلومیٹک طریقے سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی اچھے انداز میں، تاکہ بات پہنچے اور ان کو یہ لگے کہ بھائی ہم لوگ جن لوگوں سے ہمارا سابقہ ہے، یہ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت ہی قوی ہیں، بہت ہی پاورفل ہیں، اور ان کی ایک یعنی جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک پریشر گروپ ہے، یعنی بقی پریشر گروپس بنا ہے پورے دنیا میں، یعنی صرف 8 شوال کو نہیں بلکہ دوسرے سال بھر سعودی عرب، جو سعودی آل سعود کی جو کونسلیٹس ہیں، ایمبیسیز ہیں، پوری دنیا میں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ بقی کے متعلق ہم پر پریشر آ رہا ہے، بقی کے متعلق ہم پہ پریشر آ رہا ہے، اور جو بھی ہم اپنے اعتبار سے کر سکتے ہیں اسے کریں تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہاں یعنی ہمیں ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تقریباً 2-3 سال پہلے ترکی میں ایک سعودی جرنلسٹ کا مرڈر ہوا، آپ لوگ سب اس سے آشنا ہیں۔ تو اس مرڈر کو لے کر ویسٹرن کنٹریز نے اور ٹرکی نے اتنا پریشر ڈالا سعودی پر، اتنا پریشر ڈالا کہ واقعی انہیں ایک زمانے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ سعودی کی حکومت خطرے میں ہے، ایسی حالت ہو گئی تھی ایک آدمی کے مرڈر کے لیے، جبکہ اس آدمی کی حقیقتاً یعنی کوئی مقابلہ اور کوئی مقایسہ، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے وہ، اس کی شخصیت کیا ہے، لیکن اس کے لیے اتنا پریشر آیا۔ یہاں تو رسول اللہ کی بیٹی کی قبر کو منہدم کیا گیا، شہید کیا گیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ تیسری پوائنٹ تھی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آل سعود یہ سب حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں۔ دیکھیے یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کام تو اس وقت شروع ہو گیا تھا جب رسول اللہ کی شہادت کے بعد شہزادی دربار میں گئی تھی، شہزادی کو دربار میں کھڑا رکھا گیا، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ شہزادی کھڑی رہی، یعنی وہ ذات مقدس کی جس کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، اس ذات کو دربار میں کھڑا رکھا گیا، شہزادی کھڑی رہی، 4 گھنٹے تک کھڑی رہی۔ جب شہزادی نے تحریر کو پیش کیا تو تحریر کو پھاڑ دیا گیا، ڈاکیومنٹس کو پھاڑ دیا گیا، اس پر تھوکا گیا، اور شہزادی سلام اللہ علیہا کے لیے برے الفاظ استعمال کیے گئے۔ میری زبان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں وہ الفاظ یہاں دہراؤں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پیغمبر کی بیٹی کی اس طرح توہین کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو آل سعود ہیں یہ کس کے فالوورز ہیں، یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں، یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ جو ابھی نیکسٹ سوال میں اس کا جواب دیں گے۔ جو ان کی آئیڈیاز ہیں، جو ان کی فکریں ہیں، اس کے بارے میں یعنی اگر تھوڑا سا ہم آگاہ ہو جائیں، تھوڑا سا اویئر ہو جائیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا دراصل اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے،
اور اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی کوئی علامت نہ بچے۔ اب تک اگر ہم یہ بات کہتے ہوتے یا کوئی بھی کہتا ہوتا تو دنیا نہ مانتی، کہتی کہ آپ کیسی بات کریں، وہ تو خادم الحرمین ہے، وہ خادم الحرمین ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے، آج کیا ہے جو وہاں یعنی شراب خانے کھل رہے وغیرہ وغیرہ، آپ دیکھیے۔ تو آل سعود نے یہ جو حرکتیں کی جنت البقیع میں، تو اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کربلا پر حملہ کیا، کربلا معلیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ 1216 ہجری میں، 1216 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو انہوں نے یعنی عبدالعزیز نے کربلا پر حملہ کیا، اور 6 گھنٹے کے اندر کربلا میں 5000 عام آدمیوں کو شہید کیا، 5000، اور کربلا معلیٰ یعنی امام حسین علیہ السلام کی زری کو لوٹ لیا۔ باقی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔